अस्सलाम वालेकुम, मैं अमदाद सुमरो। मैं हैदराबाद पहुंच चुका हूँ, ईद गुजारने के लिए आया हूँ और कल सुबह से मैंने सफ़र शुरू किया था और आज सुबह जाकर मैं पहुंचा हैदराबाद। पाकिस्तान की जो तेज़ तरीन ट्रेनें हैं उनका भी जो हशर है वो नाकाबिले बयान है। हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में सफ़र करने के लिए रेलवे बहरहाल एक ज़रिया तो है, लेकिन कोई आखिरी चॉइस हो सकती है। मजबूरी में बंदा सफ़र करे, ज़ाहिर मजबूरियाँ होती हैं कि बंदा सफ़र करके आता है, अहले खाना के साथ आना हो तो फिर ट्रेन पे ही सफ़र करना पड़ता है। तो कोई हाल नहीं है जी, हमने पिछले दिनों देखा हनीफ अब्बासी साहब ने बड़ा ज़बरदस्त रेनोवेट किया लाहौर रेलवे स्टेशन पर, वो जो इलेक्ट्रिक सीढ़ियाँ जिसको कहते हैं वो लगवाई और बड़े बड़े खूबसूरत किस्म के जनाब वहाँ पर उन्होंने वेटिंग एरियाज़ बनाए और वहाँ पर आप पैसे दें और जाकर बैठ जाएं और खाएं पिएं। और वो भी उन जगहों पे बनाए गए जो एक टिकट लेकर आप फ्री में जाकर बैठ जाते थे वेटिंग एरियाज़ में। और फिर ये कहा गया कि जनाब फ़िलहाल हमने प्राइवेट ट्रेन शुरू की है। शालामार में मैंने सफ़र किया है, शालामार एक्सप्रेस में, और बुरा हशर था। कोई 5-6 घंटे 7 घंटे लेट ट्रेन पहुंची हैदराबाद और ट्रेन के अंदर किसी किस्म की कोई पावर चार्जिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, यानी जो दावे किए जाते हैं ऐसा कुछ भी नहीं था। बहरहाल पहुंच गए जी। वो क्या होता है, देर से सही लेकिन ताख़ीर से सही, लेकिन खैर से पहुंच गए। और लाहौर से हैदराबाद जब पहुंचा, रास्ते में क्योंकि मोबाइल नेटवर्क और ये वो सारा, वो भी हमारे यहाँ माशाल्लाह मोटरवे पर सफ़र करें, रेलवे पर सफ़र करें, नेशनल हाईवे पर सफ़र करें, तो जो मुल्क की मेन आर्टरीज़ हैं उनके ऊपर भी आपको इंटरनेट की सर्विस कहीं कहीं मिलेगी, अदरवाइज़ तो आप थक जाते हैं। तो कुछ ज़ाहिर इंटरनेट पर कुछ देखना, कोई ख़बर पढ़ना नहीं था अपना मुमकिन। मैं जब पहुंचा कि हैदराबाद और पता चला कि अली लारीजानी जो हैं ईरानी कल सलामती कौंसिल के जो सरबराह हैं उनको शहीद कर दिया गया है हमलों में, ईरान और इसराइली हमले। और उसके बाद जवाब आया ईरान का कि जी हम बदला लेंगे, और फिर ईरान ने फौरी तौर पर जो हमले किए उसके मुतालिक जो ख़बरें आ रही हैं कि 100 से ज़ायद मकामात पर अहदाफ को निशाना बनाया गया इसराइल में, और 200 से ज़ायद लोग जो हैं वो वहाँ पर ज़ख्मी हुए हैं और हलाक भी हुए हैं। क्योंकि सिर्फ अली लारीजानी की शहादत नहीं हुई, बल्कि पाकिस्तान इनकलाब ने तस्दीक की है कि उनकी जो बसीज फ़ोर्स है मलेशिया, उनके कमांडर जो हैं वो रज़ा सुलेमानी, उनकी भी गुलाम रज़ा सुलेमानी, उनकी भी शहादत हो गई है। और हमलों में इतनी तेज़ी कर दी है अमेरिका ने और इसराइल ने कि ईरान का जो एक अपना जोहरी प्रोग्राम है एटमी रिएक्टर, उसके ऊपर भी हमला किया गया है। और उसकी IAEA ने जोहरी बिजली घर के ऊपर हमले की जो है वो के हवाले से ईरान की जो स्टेटमेंट थी या ईरान की जो इत्तला थी उस पर अफसोस का इज़हार किया है। जो इंटरनेशनल एजेंसी है ये जोहरी प्रोग्राम्स के ऊपर नज़र रखने वाली, और उन्होंने कहा कि एक प्रोजेक्टाइल जो है वो हिट किया है उसने ईरान का जुनूब मगरबी शहर है बोश शहर, वहाँ पर हमला किया गया है। और जो तनसीबात हैं वहाँ पर जोहरी प्रोग्राम की या जोहरी बिजली घर जो है उसको निशाना बनाया गया। तो ये मुसलसल ये तो हो रहा है, लेकिन क्या उससे अमेरिका अपने अहदाफ के करीब जा रहा है या नहीं जा रहा? सदर ट्रंप की गुफ्तगू सुने तो ऐसा नहीं लगता। ईरान बड़ी तादाद में इसराइल के अंदर हलाकतों का दावा कर रहा है। ईरान ने बड़ी तादाद में दावा किया कि उन्होंने अमेरिकी फ़ौजियों को हलाक किया है, लेकिन बहरहाल उसकी आज़ादाना ज़राए से कभी तस्दीक नहीं हुई। अमेरिकन फ़ौजी कोई कुछ एक आध दर्जन से ज़्यादा उनकी हलाकतें नहीं हुई। इसराइली फ़ौजी कितने हलाक हुए ये भी अभी तक उस तरह की मालूमात सामने नहीं आ रही, क्योंकि वहाँ से तो मालूमात आती नहीं है। ईरान ने ये ज़रूर किया है कि ईरान ने तमाम जो इंटरनेशनल मीडिया है उनको अलाउ किया हुआ है, CNN वहाँ जाता है, BBC वहाँ से कवरेज कर रहा है, लेकिन इसराइल में ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि अमेरिका ने भी पाबंदियाँ लगा दी, जंग के हवाले से रिपोर्टिंग करने वालों को लाइसेंस मनसूख करने की भी धमकियाँ वहाँ पर हुई हैं। तो अली लारीजानी जो है वो एक बहुत अहम शख्सियत समझे जाते थे, जंगी एतबार से, नज़रियाती एतबार से भी। और इसराइल का और अमेरिका का जो प्राइम टारगेट्स थे, जिनमें एक टारगेट तो आयतुल्ला ख़ामनेई शहीद, जिनको इतवार को यानी जंग के अगले दिन ही हमला करके शहीद कर दिया गया था। फिर सदर मसूद पिज़िक्शियान साहब को भी टारगेट किया गया, लेकिन वो
صحیح سلامت ہیں، محفوظ ہیں۔ اب جو انہوں نے دوسرا بڑا ٹارگٹ اچیو کیا ہے اس سارے جو جنگ میں 18-19 دنوں میں، ان میں جو یہ علی لاریجانی کی شہادت ہے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ کو ایک بہت بڑی اس میں کامیابی ملی ہے اس جنگ کے دوران، گو کہ وہ جو چاہتے ہیں، جو ان کا اصل ہدف ہے، وہ حاصل کرنے سے بہت دور ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ بے شک روزانہ کہیں کہ جی ہم ٹارگٹ سے، اب جو ہماری ڈیڈ لائن ہے، جو ہم نے سوچ رکھا تھا، اس سے کہیں زیادہ تیز جا رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایسا ہوتا تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ روزانہ بیٹھ کر تانے نہ دے رہے ہوتے اپنے اتحادیوں کو۔ اب بھی انہوں نے فرانس کے صدر کو کہا ہے، ایمینوئل میکرون کو، کہ جی وہ زیادہ دیر اب اقتدار میں نہیں رہیں گے، جی وہ اقتدار سے چلے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے مجھے انکار کیا ہے، انہوں نے منع کیا کہ جی وہ اپنا ایران جنگ میں ساتھ نہیں دیں گے، یا وہ جو اپنا ہرمز ہے وہ کھلوانے میں ساتھ نہیں دیں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، تو اس پر بھی میں آؤں گا۔ لیکن جو یہ اپنا علی لاریجانی ہے، ان کی شہادت کی خبر ویسے تو کلیم کیا گیا تھا امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے، لیکن سرکاری طور پر اس کی تصدیق نہیں کی جا رہی تھی۔ بعد میں ایران کے سرکاری میڈیا نے بھی تصدیق کی، اور ان کے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر خبر ٹویٹ کیا گیا کہ اللہ کا بندہ اللہ کے پاس چلا گیا، تو وہ اس طرح ان کی تصدیق ہوئی۔ اب یہ جو بڑی امپورٹنٹ، میں نے جیسے کہا کہ شخصیت رہے ہیں ایران کے حوالے سے، تو طرح ان کی زندگی پر موٹا موٹا جو کچھ آ رہا ہے وہ میں نے آپ کو بتانا ہے، اور اس کے بعد اس کے اثرات کیا ہوں گے، اور جنگ میں کیا امریکہ فاتح بنتا جا رہا ہے اس طرح کی اچیومنٹ کے بعد یا نہیں، یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اچھا جی، یہ جو علی لاریجانی ہے، میتھمیٹکس اور کمپیوٹر سائنس میں انہوں نے گریجویشن کیا، بیچلر ڈگری تھی، پھر تہران یونیورسٹی میں فلسفے کی پی ایچ ڈی کی، فلسفی تھے جی، اور جرمن فلسفی ایمانوئل کانٹ کے فلسفے اور اس کے مضامین اس سے متاثر تھے اور مضامین لکھا کرتے تھے۔ 67 سال ان کی عمر تھی۔ پاسدارانہ انقلاب میں شمولیت کے بعد انہوں نے کئی اہم ذمہ داریاں ادا کی۔ وہ اپنا اسپیکر بھی رہے وہاں پر، صدارتی سیاست کے لیے بھی بہت زیادہ متحرک رہے، امیدوار بھی رہے صدارتی، اور انہوں نے دیگر کئی اہم عہدوں پر بھی خدمات انجام دی ہیں، اور خاص طور پر جو خامنائی کے قریبی اپنا لاریجانی صاحب سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے آیت اللہ خامنائی کے بہت قریبی مشیر سمجھے جاتے تھے، اور کمانڈر بھی رہے، اسپیکر رہے 12 سال تک جیسے میں نے پہلے بتایا، اور ایران کے چیف مذاکرات کار کے طور پر جوہری پروگرام بھی اس کا بھی سب رہے ہیں، اور انہوں نے اوباما دور میں نیوکلیئر ڈیل کو اس کے ایشو پر بہت اہم جو ہے وہ اس کو قرار دیا تھا، اور اس میں ان کا بھی اہم کردار تھا اس سارے معاملے میں۔ اور یہ ان کی جو ہے وہ سخت گیر اور قضاوت پسند بھی سمجھے جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ مذاکرات میں بھی ان کی سمجھے جاتے رہے، اور مذاکرات کے حوالے سے بھی ان کی جو ہے وہ بہت زیادہ شہرت رہی ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ وہ انہوں نے اپنا ایک کال ٹویٹ کیا تھا امام حسین علیہ السلام کا، کہ میں موت کو خوشی کے سوا کچھ نہیں، اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو غم کے سوا کچھ نہیں سمجھتا۔ تو وہاں ظاہر ہے جو ایران میں یہ جو جنگ چل رہی ہے، اس میں سب سے زیادہ، کیونکہ وہ پیروکار ہیں کربلا کے شہداء کے ماننے والے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو وہی موت چاہیے، تو وہ اسی کے اوپر عمل پیرا ہیں۔ جس طرح 86 سال کے آیت اللہ خامنائی، اب 86 سال عمر وہ جی چکے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اب میں نے مزید جو ہے وہ زندگی کی آس یا زندگی سے پیار کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ خوشی سے شہادت کو گلے لگاؤں، تو لہٰذا ان کے بارے میں کہا جاتا رہا کہ ان کو سیکورٹی نے کہا تھا کہ جی آپ اپنی جو ہے وہ یہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، محفوظ مقامات پر رہیں، لیکن وہ کھلے عام سر عام اسی طرح جنگ کے بعد بھی ایکٹیویٹیز کر رہے تھے، حملوں کے بعد بھی تو آسانی سے ان کو نشانہ بنایا گیا، لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ ان کی موت، ان کی شہادت جو ہے اس نے ایرانی قوم کو جوڑ دیا۔ تو بہرحال اب جو میں بات کر رہا تھا کہ کیا امریکہ جو ہے وہ ٹارگٹس اچیو کر رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ وہاں پر ایران کے لیے یہ بڑے دھچکے کے طور پر، یہ چاہے آیت اللہ خامنائی کی شہادت ہو یا علی لاریجانی کی شہادت ہو،
یہ ظاہر ایک سسٹم کو بڑا دھچکا لگتا ہے، لیکن ابھی تک جو نظر آ رہا ہے گزشتہ اتنے دنوں کی جنگ سے 2.5 ہفتے سے زیادہ ہو گیا، تو اس جنگ کے دوران ایران کی جو وہ چین آف کمانڈ ہے وہ ذرا برابر بھی متاثر نہیں ہوئی۔ امریکہ کی چین آف کمانڈ جو ہے وہ ہل گئی ہے۔ وہاں پر ایک کاؤنٹر ٹیررزم کے افسر تھے، انہوں نے جنگی پالیسی سے اختلاف کرتے ہوئے انہوں نے ریزائن کر دیا امریکہ میں۔ چین آف کمانڈ صرف امریکہ تک نہیں ہے، نیٹو کا امریکہ بہت بڑا اتحادی ہے، جس کے لیے اب صدر ٹرمپ تانے دیتے پھر رہے ہیں کہ جی ہم نے آپ کے لیے سینکڑوں ارب ڈالرز خرچ کیے اور آج آپ کی ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے تو نیٹو کے ممالک ہمارا ساتھ نہیں دے رہے، تو وہ ان کو کوسنے دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ تباہ ہو جاؤ گے، نیٹو ختم ہو جائے گا، نیٹو امکانہ فیصلے کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بڑی شخصیات کو ایران میں نشانہ بنانے کے باوجود صدر ڈونلڈ ٹرمپ بہت پیچھے ہیں ایران سے اس جنگ میں۔ ایران سے پیچھے کیوں ہے؟ کیونکہ ایران جنگ صدر ٹرمپ نے شروع کی ہے، لیکن جنگ کا اگلا ڈیزائن ایران نے کیا تھا۔ ایران نے اس جنگ کو لمبا کرنا ہے، طویل کرنا ہے۔ ٹرمپ یا ان کے اتحادی یا جو خاموش لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ جنگ 2 ہفتوں سے زیادہ جائے گی۔ پچھلی جنگ جو تھی جون کی 12 دنوں میں ختم ہو گئی تھی، تو خیال تھا کہ 12 دنوں سے پہلے ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس جنگ میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایران کی جو دفاعی صلاحیتیں تباہ کر دی ہم نے، ایران کا جو ایٹمی پروگرام ہے تباہ کر دیا، ایران کا میزائل پروگرام تباہ کر دیا، یہی کہا گیا تھا نا۔ اس کے بعد دوبارہ جب ایران کے میزائل پروگرام کو تباہ کرنے اور مکمل ختم کرنے کے ارادے اور اعلان کے ساتھ ٹرمپ نے ایران پر حملے شروع کر دیے، تو وہ حملے پچھلی جنگ سے زیادہ عرصے تک وہ جنگ جو ہے وہ جاری رہی، ابھی بھی جاری ہے، اور کہیں سے کوئی امید پیدا نہیں ہو رہی کہ اس جنگ کو رکوانے کے لیے کوئی میدان میں آئے گا، کیونکہ ایران نہیں اب کسی بھی شرائط کے اوپر بیٹھنے کو تیار۔ ایران کہتا ہے کہ پہلے تو یہ کہ ہماری مانو کہ ایران ایک ملک ہے اور ہم اپنے مرضی کے فیصلے کریں گے، ہماری آئینی اتھارٹی تسلیم کرو۔ دوسرا یہ کہ ہمارا جو نقصان کیا ہے وہ بھرو۔ تیسرا یہ کہ مسئلے کو مستقل حل کرو، یعنی اسرائیل کے مسئلے کا حل نکالو بھائی، وہ ایک بیٹھا ہوا ہے وہاں پر اور وہ آئے روز حملے کرتا رہتا ہے، کبھی لبنان پر، کبھی شام پر، کبھی یمن پر، کبھی کہیں کبھی ایران پر، تو فلسطین میں غزہ کے مسلمانوں کا وہ قتل عام کرتا پھر رہا ہے، معصوم بچوں کے، تو وہ مسئلہ حل کرو، پھر بیٹھیں گے بات کریں گے، اس پر بات کرو گے تو بیٹھیں گے۔ تو ایران تو بڑا کلیئر ہے۔ امریکہ کو صدر ٹرمپ کے پاس کوئی ابھی تک جنگ سے نکلنے کا کوئی رستہ دکھائی نہیں دے رہا، باوجود اس کے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑا نقصان پہنچ رہا ہے ایران کو، شخصیات کے حوالے سے بھی، انفراسٹرکچر کے حوالے سے بھی، اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو آگے چل کے ممکن ہے کہ لمبی جنگ ہو جائے، تو ممکن ہے کہ ایران جو سوچ رہا ہے شاید اس کے الٹ ہو، لیکن ابھی تک یہ ہے کہ جو ایران سوچ رہا ہے، ایران اپنے ٹارگٹس کے مطابق آگے جا رہا ہے۔ اگر ایران کی قیادت ساری کی ساری اسی طرح امریکہ جو ہے وہ حملوں میں یا اسرائیل حملوں میں ختم کر دیتے اور چین آف کمانڈ وہاں ٹوٹ جاتی ہے، تو پھر کچھ اور ہو سکتا ہے وہاں پہ، لیکن ابھی تک ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا، اور یہی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ جی شخصیات کے جانے سے ہمارا نقصان تو ہوتا ہے، لیکن ہمارا چین آف کمانڈ متاثر نہیں ہو رہی، ہم اسی طرح لڑتے رہیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ابھی اگلے ولاگ میں کچھ مزید اس حوالے سے معلومات اور کچھ مزید ڈیولپمنٹس ہوں گی، اور اس کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ کیا نیا منظر لے کر سامنے آتے ہیں اور کس کو گالیاں دیتے ہیں، کس کو کوستے ہیں، اگلے ولاگ میں۔ اب تک کے لیے اتنے، اللہ حافظ۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔